السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم اياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ای الذنب اعظم عند اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجعل للہ ندا وهو خلقك ثم قال ان تقتل ولدك خشیت ان یتعم معك ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تزانی بحلیلت جارک رواہ البخاری اگیان ہیتو کرت مہامد اندھکارم ناشم
तथस्तु शम्बलगाराम सौते शिवजिव जाति विवज्जिता मंगलचार बहुल पापिता विवज्जिता रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। सदर मुहतरम नाज़िम जलसा, स्टेज पर बैठे हुए इंतहाई मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, काबिल एहतराम कचना और इसके क़ुर्ब व जवार से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीर मेरी माँ और बहनों, तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल आलमीन के लिए सज़ावार है जो हम सब का खालिक व मालिक है, जो पूरी कायनात का पालनहार है, जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है, जिसकी कितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। बादहू दरूद व सलाम के बेशुमार फूल निछावर हों अमूमन तमाम नबियों पर, खुसूसन हम सब के नबी, आखिरी नबी जनाब अकरम मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। हज़रात, सूरतुल अनाम की आयत नंबर 151 151 ये मैंने आपके सामने तिलावत की है और एक हदीस भी मैंने आपके सामने रखी है। और एक मंत्र भी आपके सामने मैंने पढ़ा है। इन्हीं तीनों को लेकर के आज हमारी गुफ्तगू होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी सभी को अमल करने की अल्लाह तू पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। क्योंकि कहना और सुनना ये तो आसान है, सबसे मुश्किल काम यह है कि अमल किया जाए। कहने वाले बहुत से लोग आते हैं, सुनाने वाले बहुत से लोग आते हैं और सुनने वाले भी बहुत से लोग मौजूद हैं और सुनते ही रहते हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इन्हीं एरियों के अंदर जलसे और जुलूस हुआ करते हैं, सबसे ज़्यादा सुनने और सुनाने वाले इधर ही हैं। लेकिन अमल के मामले में कितने पीछे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं और आप खुद फैसला कर सकते हैं कि ये सिर्फ सुनने और सुनाने तक महदूद है। बस अमल के मामले में ये कोरे हैं, अमल के मामले में बिल्कुल पीछे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जब से इस दुनिया को बनाया, इस कायनात को पैदा किया और इस धरती के अंदर जब से इंसान को भेजा, तो इंसानों को भेजने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को जानवरों की तरह नहीं छोड़ दिया। जैसी मर्जी वैसी जिंदगी गुजारो, ये मामला नहीं रहा। बल्कि इंसानों को भेजने के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने उसको सही रास्ता दिखाने के लिए, मार्गदर्शन बताने के लिए, जन्नत व जहन्नम
کو بتانے کے لیے کہ یہ کام کرو گے تو جنت، یہ کام کرو گے تو جہنم، یہ سب بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشیوں، منیوں اور پیغمبروں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد بھی بیان کر دیا۔ آئی کچنا کے لوگوں، پورنیا کے لوگوں، سنو غور سے قرآن کی آیتوں کے اوپر دھیان دینا۔ مجھے معلوم ہے تم کھیتی باڑی کیا کرتے ہو، مجھے معلوم ہے بلڈنگیں بنانا شروع کر دیے ہو، مجھے معلوم ہے زندگی کے اندر تم پیسے کمانا تم نے شروع کر دیا ہے اور اپنے بینک بیلنس جمع کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن تم اللہ کے اس مقصد کو بھول چکے ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ آئی میرے بندو، آئی میرے بھکتو، ہم نے تمہیں روئے زمین کے اندر، ہم نے تمہیں اس دھرتی کے اندر، اس کائنات کے اندر، اس زمین کے اندر ہم نے تمہیں پیدا کیا تو اس وجہ سے کیا ہے اللہ لیعبدون۔ آئی میرے بندو، ہم نے تمہیں اس وجہ سے پیدا کیا ہے تاکہ تم میری عبادت کرو، میرے سامنے تم سجدہ کرو، قیام میرے لیے کر، رکوع میرے لیے کر، سجدہ میرے لیے کر۔ آئی میرے بندے، اللہ لیعبدون، اسی کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ہاں، میرا پیدا کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم بلڈنگوں پہ بلڈنگیں بناتے چلے جاؤ، میرا پیدا کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم بینک بیلنس جمع کرتے چلے جاؤ، میرا پیدا کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹہ اپنے جسموں کو، اپنے چہروں کو خوبصورت بنانے میں لگے رہو، میرا پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے اللہ لیعبدون۔ آئی میرے بندے، ہم نے تمہیں اس وجہ سے پیدا کیا ہے تاکہ تو دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکے۔ یہ مقصد بیان کر دیا، اور اس مقصد کو ظاہر کرنے کے لیے رسول، پیغمبر، رشی منیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ رسولوں کو بھی بھیجا، پیغمبروں کو بھی بھیجا، رشیوں کو، منیوں کو بھی بھیجا۔ نوح سے لے کر کے محمد الرسول اللہ دنیا کے اندر رائے، اور تمام رسولوں نے، تمام پیغمبروں نے، تمام رشیوں نے، تمام منیوں نے اس دنیا والوں سے یہی کہا کہ لوگوں ان اعبدوا اللہ، ہم اس وجہ سے آئے ہوئے تاکہ تمہیں ہم یہ بتا دیں کہ ایک اللہ کی عبادت کر، واجتنبوا الطاغوت، اور شیطان کی عبادت سے بچتا رہا، شیطان کی پیروی نہ کر، ایک اللہ کی عبادت کر۔ نبیوں کا جو سلسلہ دنیا کے اندر جاری رہا، ان تمام نبیوں کا یہی مقصد تھا بھیجنے کا کہ نبی بھی لوگوں کو بتا دیں کہ تمہارے دنیا کے اندر آنے کا، بھیجنے کا، پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی تم عبادت کرتے رہو۔ آخری نبی محمد الرسول اللہ بھی اس روئے زمین کے اندر آئے، آپ نے بھی یہی کہا اے لوگوں میں دنیا کے اندر اسی وجہ سے آیا ہوں، اسی وجہ سے میں آیا ہوں، مبشرین و منذرین، ہم ڈرانے والے اور لوگوں کو بشارت سنانے والے بنا کر کے بھیجے گئے۔ یا ایھا النبی انا رسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بھی بنایا ہے، ہم نے آپ کو نذیر بھی بنایا ہے، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ جو نیک عمل کریں گے، جو رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے نماز ادا کریں گے، جو اپنے مالوں کا زکوٰۃ ادا کریں گے، جو اپنی نظروں کی حفاظت کیا کریں گے، جو قرآن کی تلاوت کیا کریں گے، جو اپنی جوانی کے اندر نیک عمل کریں گے، مبشرین و منذرین، اے نبی آپ بتا دو کہ ہم ڈرانے والے اور ہم تمہیں بشارت سنانے والے بنا کر کے بھیجے گئے۔ انا رسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بھی بنایا ہے، ہم نے آپ کو نذیر
बशीर भी बनाया है, हमने आपको बशारत सुनाने वाला भी बनाया है। आप ऐसे लोगों को बशारत सुना दें जो रात की तारीकी में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते हैं। आप उन लड़कियों को भी बशारत सुना दें जो लड़कियां पर्दा होकर के अपनी जिंदगी गुजार रही हैं, जो अपने जिस्मों की पर्दा कर रही हैं, उनके लिए भी आप जन्नत की परवान सुना दो, जन्नत की बशारतें सुना दो। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने एक नहीं दो नहीं बल्कि इसी बात को बताने के लाखों की तादाद में रसूलों को भेजा है। और कुरान की शक्ल में आखिरी जो किताब इस कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जिस किताब को उतारा है वो कुरान है। कुरान जिस किताब के अंदर कोई शक है ही नहीं। आसमानी जितनी भी ग्रंथ हैं, जितनी भी किताबें हैं, उन तमाम किताबों के अंदर बाकायदा ये लिखा हुआ है कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत कर। जितनी भी किताबें हैं, बाइबल उठाओ, बाइबल के अंदर लिखा है विल प्रे द फादर ही शैल यू द अनदर कंपाउंड। और आगे लिखता है उसी बाइबल के अंदर देयर इज नो गॉड, गॉड इज ओनली वन विदाउट सीक्रेट। एक ही अल्लाह, एक ही भगवान, एक ही रब, 2 3 4 5 नहीं। और हिंदू धर्म की बड़ी बड़ी किताबों के अंदर श्रीमद् भागवत पुराण और उसके अलावा दूसरी किताबों के अंदर बाकायदा लिखा हुआ है एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नेह नाना किंचन। एक ही ब्रह्मा, पूरी दुनिया का रचयिता और रचनाकार बनाने वाला और इस दुनिया को सजाने वाला और इस दुनिया के ऊपर कब्जा जमाने वाला और पूरी दुनिया को कायम रखने वाला सिर्फ एक है, 2 नहीं है। और कहीं इस अंदाज से इस बात को आगाह किया गया, लोगों को बताया गया है यचित्तियो यौमिम्मा नस्तस्मा देवेशोरीरिशा। आई कायनात के लोगों, यचित्तियो यौमिम्मा नस्तस्मा देवेशोरीरिशा, उसी से मांगो, नस्तस्मा देवेशोरीरिशा। यचित्तियो, जो कुछ तुम्हें मांगना उसी अल्लाह से, भगवानों से, परवरदिगार से तुम मांगा करो। नस्तस्मा देवेशु, उसके अलावा कोई देवी देवता, कोई पीर, कोई वली, कोई पीर, कोई वली, कोई बुजुर्ग, नस्तस्मा देवेशु रीरिशा, तुम्हें जर्रा बराबर कुछ भी नहीं, जर्रा भी नहीं, कुछ भी तुम्हें देने वाला नहीं है। नस्तस्मा देवेशु रीरिशा, जर्रा बराबर भी तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है। ये तौहीद उसके यहां भी है। हिंदू धर्म की किताबों के अंदर ये तौहीद तो है ही। और जब कुरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये कुरान उतारा गया, नाजिल किया गया, तो कुरान करीम जब आप खोलेंगे कुरान, अब बोलिए मौलवी साहब हम अभी थोड़ी खोलेंगे, हम तो रमजान के महीने में खोलते हैं। जब आप कुरान को खोलेंगे और 8वां पारा खोलेंगे, सूरह नाम आयत नंबर 151 151 की आयत नंबर को आप जब पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला अपने बंदे मोहम्मद रसूलुल्लाह से कह रहा है, अल्लाह कह रहा है और नबी से कह रहा है, आई नबी आप कह दो, यानी अल्लाह भी कह रहा है और नबी से भी कह रहा है, नबी तुम भी कह दो, कुल तालो अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्लाह तुशरिकू बिही शैया। ऐ नबी आप ऐलान कर दो, ये अल्लाह तुमसे कह रहा है, अल्लाह तुम्हें कह रहा है, ऐ नबी तुम अपने उम्मतियों से कह दो, क्योंकि ये कुरान तुम्हारे ऊपर नाजिल किया गया है। बल्लिग, ऐ नबी आप कुरान की आयतों को लोगों तक पहुंचा दो। फइल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता, अगर आपने ये काम नहीं किया तो रिसालत को आपने कंप्लीट नहीं किया। आई
محمد آپ لوگوں تک یہ بات پہنچا دو، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم لا تشرکوا بہ شیئا، اس کو بتا دو پوری کائنات، پوری دھرتی، پورے لوگوں کو، پوری جگت کے لوگوں کو، کیونکہ آپ جگت پتی ہیں، آپ پوری دنیا کی محافظ ہیں، آپ کو ہم نے پورے کائنات کا ہم نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، پوری زمین والوں کو یہ بتا دو اتلوا ما حرم ربکم علیکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان یہ آیت سنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان یہ تمہیں بتا رہا ہے اتلوا ما حرم ربکم علیکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر کچھ چیزیں حرام کر دی ہیں، حرام کی ہے۔ ربکم تمہارے رب، رب جانتے کس کو کہتے ہیں؟ رب پتہ ہے کس کو؟ رب کس کو کہتے ہیں بھائی؟ رب بولتے ہیں، اللہ کو رب بولتے ہیں۔ رب کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ جس کو چاہے اس کو رب نہیں بولا جا سکتا، رب اس کو کہتے ہیں جب جس وقت جہاں جتنی ضرورت ہو وہ تمام چیزیں وہ پورا کرتے، جب جس وقت جہاں جتنی ضرورت ہو ان تمام چیزوں کو جو پورا کرنے والا ہے وہی رب ہے۔ جہاں سمندر کے اندر کوئی مشین نہیں، مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس ہیں، کوئی آکسیجن نہیں ہے، ویسی جگہ پہ جب حضرت یونس نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ان کی دعا کو سن لیا، اور سن بھی لیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اس کو نکال بھی دیا۔ جب جہاں جتنی ضرورت ہو ان تمام چیزوں کو پورا کرنے والا رب ہے، ان تمام چیزوں کو پورا کرنے والا رب العالمین ہے، جو پوری کائنات کا رب ہے۔ تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے بندو، ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، اے میرے بندو تم اللہ کے علاوہ کسی کو ذرہ برابر شریک مت کرنا، ذرہ برابر کسی کو پارٹنر مت بنانا، ذرہ برابر کسی کو تم شریک مت بنانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو مقام ہے وہی مقام دینا چاہیے، جو مرتبہ ہے وہی مرتبہ دینا چاہیے۔ یہ نہیں 2-4 سال ہوئے شادی کرنے کو، 2-4 سال میں بیٹا بیٹی نہ ہوا، نکل گیا بابا کے پاس، نکل گیا فلاں مولوی کے پاس، چلا گیا کسی قبر کے پاس، چلا گیا کسی بابا کے پاس، یہ بیٹا بیٹی دیں گے، یہ تمہارا عقیدہ ہے، اور تم ان چکروں میں پڑھ کر کے مولویوں کے ساتھ تم چلے گئے اور تم نے اس کے سامنے مانگنا شروع کر دیا۔ فرمایا حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ پہلی چیز ان تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر پارٹنر بنا لو، پارٹنر بنا لو، شریک بنا لو، ساجی بنا لو، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے۔ زندگی میں کبھی بھی آپ کو مصیبت آئے، خوشی میں بھی ہو یا غم میں ہو، ہر وقت اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے، اور اسی کا شکر ادا ہونا چاہیے، اور اسی کے ذات کے اوپر توکل اور بھروسہ بھی ہونا چاہیے۔ آج ہمارے سماج کے اندر حالات دیکھیے، شرک کے الگ الگ اڈے کھلے ہوئے ہیں، کہیں پہ کوئی کتا بابا، کوئی گدھا بابا، اور کچھ جگہوں پہ یہ تعویذ پہن لو تو مالدار، کچھ جگہوں پہ باقاعدہ یہ اعلان بھی ہوتا ہے کہ بگڑی بنانا، بگڑی سوارنا، بگڑی اور عزت و ذلت دینا یہ تیرا کام ہے، اور قبر کی طرف اشارہ کر کے یہ جملے بولے جاتے ہیں۔ آپ حاجی گلی کے اس جگہ پہ چلے جائیے اور باقاعدہ اسی جگہ پہ وہ بابا رات بھر دن بھر یہی گاتے رہتا ہے، بگڑی بنانا، بگڑی سدھارنا، یہ سب کچھ تیرا کام ہے۔ اور کچھ ہے مسلمان جو چلے بھی جاتے ہیں۔ اب آپ بولیے گا مولوی صاحب پورنیہ کے رہنے والے ہم ہیں، ہم شرک تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو پکے مسلمان ہیں۔ آئی کچنا کے لوگوں، پورنیہ کے لوگوں، کٹیہار بہار کے لوگوں، سنو، شرکت تم بھی کرتے ہو، لیکن ہاں شرک کی وضاحت تمہیں معلوم نہیں ہے۔ شرک نہیں معلوم؟ اگر شرک نہیں کرتے
تو آج تم بے نمازی نہیں ہوتے، تمہیں اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہی نہیں ہے. دکان میں بیٹھا ہوا، اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھنے کے لیے جا نہیں رہے. کیوں؟ ارے مولوی صاحب کسٹمر آ جائیں گے، ہماری دکانداری کم ہو جائے گی، اس وجہ سے بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے ذات کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اور آج کسٹمر کے اوپر بھروسہ لگا ہوا ہے. میرے بھائیوں، جیسے تم کھیتی کرتے ہو اور کھیتی کرنے میں تم اتنی زیادہ محنت کر رہے ہو اور کھیتی کے چکر میں تم اللہ کو بھول بیٹھے ہو. اللہ کہہ رہا ہے آئی میرے بندو، تم کھیتی نہیں کرتے ہو بلکہ کھیتی ہم کرتے ہیں. کھیتی تم نہیں کرتے ہو، کھیتی ہم کرتے ہیں. تمہاری کیا مجال ہے کہ تم کھیتی کر لو؟ تم جتنی کوششیں کر لو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کھیتوں کے اندر اناج کو نہ بڑھائے، تمہارے ان کھیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل نہ کرے، اللہ تعالیٰ زیادہ کہیں بارش نازل کر دے، تو میرے بھائیو تمہاری کھیتی کے اندر جو اناج ہے، جو غلہ ہے، وہ سڑ سکتا ہے، وہ خراب ہو سکتا ہے. یہ کھیتی تم نہیں بلکہ یہ کھیتی اللہ تعالیٰ کرتا ہے. لیکن تمہارا عقیدہ یہی ہے کہ کھیتی ہم کرتے ہیں، روزی روٹی ہم کماتے ہیں، دکان ہم چلاتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہیں تو آسمان کی طرف روزیاں ملتی ہیں، آسمان سے تمہیں روزیاں ملتی ہے، لیکن روزی کے چکر میں، رزق کی چکر میں تم نے رزاق کو بھلا دیا ہے، اور تم نے اپنی زندگی میں شرک کے الگ الگ دروازے کو کھول لیا ہے، الگ الگ دروازے کو کھول لیا ہے. الگ الگ دروازے کو آج مسلمانوں نے کھول لیا ہے. جو مسلمان توحید والا ہونا چاہیے، جس کو شرک سے بالکل پاک رہنا چاہیے، آج مسلمانوں کا عقیدہ ہی گڑبڑ ہے. ہر اعتبار سے آپ دیکھو یہ حرام ہے اور کتنا بڑا پاپ ہے. ذرا بخاری کے اس الفاظ کو سنیے. ایک صحابی ہیں جن کا نام عبداللہ ابن عمر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ ذنب اعظم عند اللہ، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا پاپ اور سب سے بڑا گناہ اللہ کی نظر میں کون سا گناہ ہے، کون سا پاپ ہے کہ جس گناہ کو کرنے کے بعد آدمی کے لیے جہنم کنفرم ہے، جنت وہ جا ہی نہیں سکتا ہے. اللہ کے نبی وہ گناہ تو ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہم اس گناہ سے ہم اپنے آپ کو بچاتے رہیں، اپنے پریوار کو بچاتے رہیں، ہم خود اس گناہ سے بچتے رہیں. ایُّ الذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے نبی وہ گناہ کون سا ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا پاپ ہے، سب سے بڑا جرم ہے، جس کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا اور داخل النار، اس کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا. حرم اللہ الجنہ، اس کے لیے جنت کو حرام کر دے گا. اے اللہ کے نبی وہ گناہ تو بتا دیجئے. امام کائنات نے گناہ کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک. اے عبداللہ ابن عمر تم نے تو سوال کر لیا ہے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے. آؤ محمد رسول اللہ کے ڈکشنری میں اگر تمہیں پتہ کرنا ہو اور محمد رسول اللہ کی زبان سے اگر تمہیں سننا ہو تو سنو، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک. سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرو جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے. اب بتائیے، جس نے پیدا کیا، سب کچھ دیا، ہمارے پاس یہ سانسیں جو ہم لے رہے ہیں اندر کرنے کے بعد یہ باہر ہم کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، نہ اندر کرنے کے نہ باہر کرنے کی. اس سانس کا بھی مالک اللہ. ہاں ابھی یہ رات گزر رہی ہے، کس کو پتا کہ صبح کا وہ سورج دیکھے یا نہ دیکھے. ایک ایک سانس کا مالک پروردگار ہے. عزت کا مالک بھی اللہ، ذلت کا مالک بھی اللہ. کتنوں بابا، کتنوں پیر، کتنوں ولی، کتنا بزرگ لگ جائے، اللہ فرماتا ہے
ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا مالک اللہ۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاجتمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب۔ آئی کائنات کے لوگوں، روئے زمین کے اندر بسنے والوں، پورے دنیا کے لوگ مل کر کے ایک مچھر بنانا چاہیں تو ایک مچھر بھی بنا نہیں سکتے ہیں۔ اور کہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر سارے لوگ مل کر کے کسی کو عزت دینا چاہیں تو عزت بھی نہیں دے سکتے۔ سب لوگ مل کر کے کسی کو ذلیل کرنا چاہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو عزت دینا چاہے تو پوری کائنات مل کر کے اس کو ذلیل کرنا چاہے تو ذلیل بھی نہیں کر سکتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہی ہے ان تجعل للہ ندا وہو خلقک۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، کسی کو پارٹنر بناؤ، کسی کو ساجی بناؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے اوپر بھروسہ کرو۔ آج اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں ہے مسلمانوں کا۔ اگر بھروسہ ہوتا تو جہیز کا کاروبار ہوتا، جہیز کا کاروبار ہوتا۔ بیٹا پیدا ہوا تو عقیقہ کر لیا، بیٹی پیدا ہوئی تو عقیقہ نہیں۔ بڑا اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان سمجھتا ہے جب بیٹی کی شادی آئی، بیٹے کی شادی کی بات آئی تو کہاں جہاں پیسے زیادہ ملیں گے وہیں پہ شادی کروں گا، حرام چیزیں کہاں سے آ جائے۔ بس اللہ کی ذات کے پر بھروسہ نہیں ہے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، ایمان کتنا کمزور ہے کہ ہم چند روپیوں کے اندر اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں اور اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ختم اور دوسروں کے اوپر بھروسہ ہم شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر کے اوپر یہ بھروسہ اگر کوئی کرتا ہے کہ ڈاکٹر ٹھیک کرتا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ ڈاکٹر کی کیا مجال، ڈاکٹر کی کیا مجال وہ ٹھیک کر دے۔ ہاں ڈاکٹر ایک ذریعہ ہے، ٹھیک کرنے والا اللہ ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ ڈاکٹر نے ٹھیک کر دیا، یہ غلط ہے، یہی شرک ہے۔ یہ کہو کہ ڈاکٹر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹھیک کر دیا ہے، یہ توحید ہے۔ اگر تم نے کہا کہ ڈاکٹر نے ٹھیک کر دیا تو یہ شرک ہے۔ میرے بھائیوں ذرا ان جملوں کو غور سے سنو اور اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا پاپ یہ شرک ہے۔ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھو۔ تعویذ پہنایا جاتا اپنے بچوں کو، آپ کے یہاں بھی تعویذ کا سلسلہ ہے کہ نہیں بولے صاحب؟ تعویذ، بچہ پیدا ہوا، ارے بچہ پیدا ہوا، ڈائن بھوت یہ سب لگ جائے گا، اس کی نظر لگ جائے گا، میرا بچہ خراب ہو جائے گا، مر جائے گا، بیمار پڑ جائے گا۔ گیا کسی کٹھم اللہ کے پاس، یہ تعویذ دے دو، کتنے کا؟ 10 20 30 40 50 نہیں 100، کتنے کا دے دو؟ زیادہ پاور والا چاہیے تو زیادہ پیسہ دو، کم پاور والا چاہیے تو کم پیسہ دو۔ یہ حال ہے، 50 دیا تو چھوٹا تعویذ، ذرا اور پیسہ بڑھا دیا 100 تو اس سے بڑا تعویذ، 500 دیا تو بڑا تعویذ دے دیا۔ جیسی وہ تعویذ لائے اپنے بچے کے گلے کے اوپر باندھ دیا، اور عقیدہ یہ جب تک یہ تعویذ رہے گا تب تک بچہ بیمار نہیں پڑے گا، تب تک یہ بچہ ڈائن اور بھوت سے محفوظ رہے گا۔ میرے بھائیو، تمہاری کھوپڑی کے اندر یہ دماغ جو ہے، تمہارے سر کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے دماغ دے رکھا ہے، یہ جو تمہارے اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں عقل دے رکھی ہے، یہ عقل کہاں چلی جاتی ہے؟ غور کرو، جس رحم مادر کے اندر بچہ 1 2 نہیں بلکہ 9 مہینے تک بچہ رہتا ہے، جہاں پہ کوئی آکسیجن بھی نہیں ہے، جہاں پہ کوئی ذرہ برابر مدد کرنے والا نہیں ہے، جو اللہ 9 مہینے تک بچے کی حفاظت کر سکتا ہے، جو اللہ 9 مہینے تک بچے کی حفاظت کر سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، پلا سکتا ہے، اور تمام بیماریوں سے جو اللہ محفوظ کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ رحم مادر سے نکلنے کے بعد کیا وہ اللہ اس بچے کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے؟ میرے بھائیو، تم نے تو بھی شریک بنا لیا ہے، تم نے بھی کسی اور کے اوپر بھروسہ کر لیا ہے۔ آج مسلمانوں کا عقیدہ یہیں سے گڑبڑاتا ہے، اور ہمارے یہاں اس عقیدے کو گڑبڑانے میں اور اس عقیدے کو خراب کرنے میں گھر والی کا بہت زیادہ ہاتھ ہے، گھر والی کا، عورتوں کا، سب سے بڑا ہاتھ عورتوں کا اس کے اندر ہے۔
ٹیکا لگا دیا، ٹیکا لگا دیا، کالا سا دھاگا ادھر 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 چپکا دیا، چھوٹا سا. کیوں چپکایا بھائی؟ کیا یہ جائز ہے؟ کبھی آپ نے کسی عالم سے آپ نے پوچھا یا آپ نے ٹیکا لگایا کیوں بچے کو؟ آپ کو لگتا ہے کہ اگر نہیں لگائیں گے تو گورا ہے، اچھا ہے، خوبصورت ہے، اگر ٹیکا نہیں لگائیں گے تو بچے کے اوپر نظر پڑ جائے گی. تم نے تو یہ سیکھا نہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا جب بچے کو باہر نکالو تو بچے کے چہرے کے اوپر، اس کے جسم کے اوپر یہ دم کر دیا کرو، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعا نہیں معلوم مولی صاحب، یہ دعا کہاں سے معلوم رہے گا؟ دعا سیکھیے گا، سنیے گا تب نا. آپ کو تو لگا وہ اسی چکر میں یہ ٹیکا لگا دو، یہ دھاگا لگا دو، یہ کر دو بچہ محفوظ. نہیں، اس سے زیادہ بچہ بیمار پڑے گا اگر اللہ کی ذات کے اوپر تمہیں بھروسہ نہیں ہے تو ہمارے سماج کے اندر یہ بہت بڑی گڑبڑی ہے کہ شرک کا معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ حضرت معاذ ابن جبل سے فرمایا تھا، جب یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیج رہے تھے، اور یمن کی طرف گورنر جب بنا کر کے بھیج رہے تھے تو ایسے موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اے معاذ ابن جبل، پتہ نہیں آئندہ سال تم سے میری ملاقات ہوگی یا نہ ہوگی، کوئی جانتا نہیں ہے. اے معاذ ابن جبل، پتہ نہیں تم مدینہ کے اندر دوبارہ آؤ، اور پتہ نہیں تمہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں میرے قبر سے گزرنا پڑے گا، تمہیں میرے قبر سے اوپر سے گزرنا پڑے گا. یہ سننا تھا کہ حضرت معاذ ابن جبل رونے لگے. حضرت معاذ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ کوئی بات نہیں ہے، اگر رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مرنے کے بعد مجھ سے ملاقات سب سے پہلے ان لوگوں سے ہوگی جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں. اے معاذ، ہم تمہیں توحید بتا رہے ہیں، تم جا رہے ہو یمن کے طرف. اے معاذ اتق اللہ حیث ما کنت. اے معاذ، جہاں کہیں بھی رہنا تم اللہ سے ڈرتے رہنا. اے معاذ، ان قتلت او حرقت. اے معاذ، اگر تمہیں قتل بھی کر دیا جائے، اگر تمہیں جلا بھی دیا جائے، اگر تمہیں بوٹی بوٹی کر دیا جائے، پھر بھی تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، پھر بھی تم اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر مت بنانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. ان قتلت او حرقت، یہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کے الفاظ ہیں. اے معاذ، قتل کر لینا گوارا کر لینا، اپنے آپ کو بوٹی کر لینا گوارا کر لینا، جلا لینا، یہ سب منظور کر لینا، لیکن اے معاذ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، کیونکہ اتنا بڑا پاپ ہے، اتنا بڑا پاپ ہے. اگر تم اس حال میں مر گئے، ہزار تم نے حج کیا، ہزار تم نے عمرے کیے، یا اپنی زندگی میں ہزار نمازیں کیوں تم نے پڑھ لی، اگر تم شرک کی حالت میں مرے تو داخل النار، جہنم کے اندر جاؤ گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پہلا پیغام بندوں کے نام کہ حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا. پہلی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، شرک نہیں کرنا، کسی بھی معاملے میں نہیں کرنا. بیٹا بیٹی نہیں ہو رہا، کوئی بات نہیں. حضرت ابراہیم کو دیکھو، حضرت زکریا کو دیکھو، قرآن تو پڑھتے ہی نہیں نا. حضرت زکریا کو دیکھو، کتنے سال، حضرت زکریا 80 سال کی، قرآن کہتا ہے زکریا علیہ السلام 80 سال کے، اور حضرت مریم کی کفالت کر رہے ہیں. حضرت مریم کی کفالت کر رہے ہیں. اور ایک دن مریم کے حجرے اور مریم کے روم کے اندر جب حضرت زکریا داخل ہوتے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا. حضرت زکریا کی نظر پڑی، ان پھلوں کے اوپر نظر پڑی جو پھل اللہ تعالیٰ اس کو دیا کرتا تھا. زکریا کہنے لگے، یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل تمہیں کون لا کر کے دیتا ہے؟ کفالت تو میں کرتا ہوں، تمہاری دیکھ ریکھ تو میں کرتا ہوں، اے مریم یہ پھل تمہیں کون لا کر کے دیتا ہے؟ مریم کی زبان سے یہ جملہ نکلا. مریم کہنے لگی، قالت هو من عند اللہ، یہ پھل اللہ کی طرف سے آتا ہے، وہی لا کر کے مجھے دیتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا بغیر حساب کے روزی دیتا ہے. یہ زکریا کو سننا تھا کہ جب بغیر موسم کے پھل اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا ہے، اور بغیر موسم کے بے موسم پھل اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے. یہ کیلے کا بھی موسم نہیں ہے، کیلا موجود، یہ آم کا موسم نہیں ہے، یہ بھی آم موجود ہے، یہ انار کا موسم نہیں ہے، پھر بھی انار موجود ہے. اللہ تعالیٰ
ان تمام چیزوں کے اوپر قادر ہے تو اللہ تعالیٰ بڑھاپے کی عمر میں بھی بیٹا بیٹی دے سکتا ہے۔ حضرت زکریا نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، ہاتھ اٹھایا، ہنالک دعا زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ حضرت زکریا نے دعا مانگی، وہ زکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ میرے بھائیو، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے۔ 80 سال کی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے زکریا کو یحییٰ عطا کر دیا۔ میرے بھائیو، یہ ہے توحید، یہ ہے توکل، یہ ہے اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ۔ اسی کو ہندو دھرم کے کتابوں کے اندر باقاعدہ کئی انداز سے لکھا ہوا ہے۔ یا چتیو یوم مہنستسما دیوی شوری ریشا تتھستو شمبل گرام سوجو سیوجو جاتی ویوجتا منگلچارا بہولا پاپیتا ویوجتا۔ یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ اسی سے مانگو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا دینے والا نہیں ہے، ذرہ برابر کچھ بھی نہیں تمہیں دینے والا نہیں ہے، وہی اللہ سب کچھ دینے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی سب سے بڑا پاپ کون ہے؟ تو سب سے بڑا گناہ یہی ہے شرک۔ شرک نہیں کرنا ہے، کچھ بھی کر جاؤ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں شرک نہیں کر رہے ہو تو زنا بھی کرو، چوری بھی کرو، ڈکیتی بھی کرو، یہ سب بھی کرو۔ شرک یہ پہلے نمبر میں ہے، یہ پہلے نمبر میں اگر شرک کر لیا تو آپ کی نمازیں بیکار، روزہ بیکار، حج بیکار، سب بیکار، جہنم میں آپ کا کنفرم ہے، کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار کل قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، ان جملوں کے پر غور کیجیے۔ نمبر 2، یہ تو ہو گیا شرک۔ شرک نہیں کرنا، توحید کے اوپر جمع رہنا۔ توحید، ایمان نہیں بیچنا ہے۔ ایک ایک کپ میں، ایک ایک چائے کے کپ میں اپنی ایمان کو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی کچھ لوگ بتا رہے تھے مولوی صاحب الیکشن کا زمانہ ہے، جدھر پیسہ پھینکا ادھر آدمی مڑ گیا۔ ہاں، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، اور پیسے کے چکر میں آدمی دوسرے کا قتل اور مرڈر کرنے کو بھی تیار۔ اللہ کے ذات کے اوپر بھروسہ ہی نہیں ہے لوگوں کو، توکل ہی نہیں ہے لوگوں کو۔ توکل، بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر ہے نہیں۔ اگر توکل سیکھنا اور بھروسہ سیکھنا ہے تو چرندوں اور پرندوں سے سیکھو۔ لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر یغدو خصابا وتروح بطانا۔ امام کائنات نے فرمایا اگر تم توکل سیکھنا چاہتے ہو، بھروسہ سیکھنا چاہتے ہو تو چرندوں اور پرندوں سے سیکھا کرو۔ چرندہ پرندہ اپنے اپنے حوصلوں سے، اپنے گھونسلوں، اپنے گھروں سے نکلتے ہیں صبح کے وقت بالکل خالی پیٹ کے اندر کچھ بھی نہیں رہتا ہے، لیکن اللہ کی ذات کے پر اسے اتنا بھروسہ کہ اللہ تعالیٰ ضرور کھلائے گا، اللہ ضرور پلائے گا۔ یہ چرند پرند اپنے گھونسلوں سے نکل کر کے کئی جگہوں میں، جنگلوں میں چلے جایا کرتے ہیں، وہاں پہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پیٹ بھر کر کے آتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے اناج لے کر کے آتے ہیں۔ فرمایا آئی میرے بندوں، آئی انسانوں، غور کرو، جب اللہ تعالیٰ چرندوں پرندوں کو دے سکتا ہے، اور ایک ایک مچھلیاں جو سمندر کے اندر ہیں، اور ایک مچھلی جو اتنی بڑی بڑی مچھلی ہے جو 1000 ٹن گوشت کھا جایا کرتی ہے، جب اللہ تعالیٰ ایک ایک مچھلی کو 1000 ٹن گوشت کھلا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی گوشت تمہیں بھی 2 روٹی، تمہیں بھی 2 بوٹی کھلا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرو، اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرو، نماز کے وقت نماز پڑھ لیا کرو، اللہ کا نام لے لیا کرو۔ میرے بھائیوں، لیکن اللہ کی ذات کے اوپر لوگوں کو بھروسہ نہیں ہے۔ آج نیتاؤں کے اوپر بھروسہ ہو گیا ہے، آج نیتاؤں کے چکر میں چمچہ گیری کرنے لگا ہے، آج اس کے چکر میں لگ گیا ہے، اور نیتاؤں کے چکر میں لگ گیا ہے۔ یہ نیتا تمہیں کیا دے گا میرے بھائیوں؟ ضعف الطالب والمطلوب، یہ خود کمزور ہیں، یہ تمہیں کیا دیں گے؟ یہ خود فقیر ہیں، یہ تمہیں کیا دیں گے؟ ان چکروں میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس اللہ کی ذات کے اوپر تم توکل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پورے خزانے، وہی تم کو دینے والا ہے۔ جو اللہ
ایک چائے بیچنے والے کو پردھان منتری بنا سکتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ وہ تمہارے گھر کو چلا نہیں سکتا ہے؟ بالکل بلا قادرین، بلکہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے پر قادر ہے۔ میرے بھائیوں، پہلے کے لوگ ایسے تھے جن کے پاس دنیا آئی لیکن دنیا کو ٹھکرا دیا اس نے، اور مانگا تو اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ سالم بن عبداللہ کی زندگی کو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، مکہ کے اندر جو خانہ کعبہ ہے اور جس خانہ کعبہ کا طواف یہ سالم بن عبداللہ کر رہے تھے، وہاں کا گورنر، وہاں کا بادشاہ ہشام بن عبد الملک بھی اسی خانہ کعبہ کا طواف بھی کر رہا تھا۔ سالم کے اوپر نظر پڑی، قریب گیا اور سالم سے کہنے لگا، آئی سالم، تمہیں اگر کوئی ضرورت ہے تو مجھ سے مانگ لو۔ سالم نے کہا، تم سے کیا مانگو؟ ہاں مجھے معلوم ہے تم بادشاہ ہو، مجھے معلوم ہے تم گورنر ہو، لیکن اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے میں اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے مانگو، مجھے یہ تو شرم آ رہی ہے، مجھے یہ بہت زیادہ شرم کی بات ہے کہ اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے میں کسی اور سے سوال کر بیٹھوں۔ اس کو بہت غصہ آیا۔ حضرت سالم بن عبداللہ جب باہر نکلنے لگے تو ہشام بن عبد الملک بھی باہر نکلا، اور ہشام بن عبد الملک نے سالم بن عبداللہ سے کہنے لگا، آئے سالم، اب تو تم خانہ کعبہ میں بھی نہیں ہو، اب تو تم اللہ کے گھر میں بھی نہیں ہو، آئے سالم اب مانگ لو، جو کچھ تمہیں چاہیے بولو، میں تمہیں دینے کو تیار۔ سالم بن عبداللہ کا جواب سنو، اس نے کہا کہ کیا مانگو تم سے؟ دنیا دے سکتے ہو کیا آخرت تم دے سکتے ہو؟ سالم بن عبداللہ کے ان سوالوں کا جواب دیتے ہوئے ہشام بن عبد الملک جو گورنر تھا وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم تو آخرت نہیں دے سکتے، ہم تو آخرت کے مالک بھی نہیں ہے، اگر ہم دے سکتے ہیں تو دنیا دے سکتے ہیں، مانگ لو، دنیا جتنی چاہے تو مانگ لو، ہم تمہیں دنیا دینے کو تیار ہیں۔ ہشام بن عبد الملک ان جملوں کو سننے کے بعد سالم بن عبداللہ کہتا ہے، ما سألت الدنیا من یملکوها فکیف اسألها من لا یملکوها، میں نے تو دنیا اس سے بھی نہیں مانگی ہے جو اس دنیا کا مالک ہے، میں نے وہ دنیا اس سے بھی نہیں مانگی ہے جو اس پورے کائنات کا مالک ہے، میں نے دنیا نہیں مانگی، میں نے مانگی ہے تو آخرت مانگی ہے، اور تو آخرت کا مالک ہی نہیں ہے، اس وجہ سے تو مجھے کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ دنیا لے کر کے آیا ان کے پاس، لو یہ دنیا لے لو، لیکن سالم بن عبداللہ نے کہا نہیں، ہم تمہاری چمچا گیری نہیں کریں گے، ہم تم سے نہیں مانگیں گے، اللہ کے ذات کے اوپر توکل اور بھروسہ ہے، اللہ ہی عزت و ذلت کا مالک ہے۔ ایسے ایسے لوگ تھے جو چند روپیوں میں بکتے نہیں تھے اور اپنے ایمان کو خراب نہیں کرتے تھے اور اپنے عقیدے کا سودا نہیں کرتے تھے۔ آج ایسے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں۔ تو پہلا کام شرک نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کا پیغام، یہ ابوالکلام سلفی کا یہ بات، ابوالکلام سلفی کی یہ بات نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن کی ایک ایک بات بالکل سچ ہے۔ شرک مت کرو۔ اور دوسرے جملے کے اوپر غور کیجئے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے کچنا کے لوگوں سنو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ماں باپ کے ساتھ، بوڑھا ہو گیا یا آپ کی ماں بوڑھی ہو گئی یا دونوں کے دونوں بوڑھے ہو گئے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ بوڑھا بوڑھی، اگر ہو گئے تو کیا مطلب؟ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان سے نرمی سے بات کرو، ان سے اچھے سے کلام کرو، ان کے سامنے عزت کے ساتھ کھڑے رہو۔ آج کل تو گنگا الٹی بہ رہی ہے، جیسے شادی کر کے لایا ویسی جورو کا گلا غلام بن گیا، اب بیوی جو کہتی وہی بات مانتا ہے اور اپنے ماں کو خود ڈانٹتا ہے، چپ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، میری بیوی ٹھیک ٹھاک بول رہی ہے، آپ کو کیا پتا، آپ ہی نے غلطی کی ہوگی۔ میرے بھائیوں، ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے بیویوں کے چکر میں لگ کر کے اپنے ماں باپ کو ناراض کر رہے ہیں۔ ماں کا مقام، باپ کا مقام یہ ہے کہ جہاد سے بڑھ کر کی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی مجھے جہاد کی اجازت دے دیجئے، میں میدان جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں لڑائی کرنا چاہتا ہوں، میں
کافروں سے لڑنا چاہ رہا ہوں، اے اللہ کے نبی مجھے میدان جہاد میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ اس روئے زمین کے اندر زندہ ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی میرے ماں باپ دنیا کے اندر زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا ان الجنت تحت قدامیا، تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ فرمایا تمہارے ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جا اپنی ماں باپ کی خدمت کرتا جا اور جنت کو کمپلیٹ کرتا جا، جنت کنفرم کرتا جا، جا اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا جا۔ یہ تو اسلام کہتا ہے، یہ تو قرآن کہتا ہے، یہ تو محمد رسول اللہ فرماتے ہیں۔ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی یہ بتائیے ماں باپ کا حق بچوں کے اوپر کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ ماں باپ کا حق بچوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے دو جملے میں جواب دیا، بڑی لمبی چوڑی تقریر آپ نے کی، بلکہ آپ نے یہی فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جہنم ہے۔ اگر تم جنت جانا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو، اگر جہنم جانا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو تم ناراض کر لو۔ جنت بھی تمہارے ماں باپ ہے، جہنم بھی تمہارے ماں باپ ہے۔ اگر ماں باپ کی خدمت کرتے ہو تو جنت کنفرم ہے، اگر ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ہو تو جہنم کنفرم ہے۔ میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے، آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، آج سماج کے اندر دیکھو، آج ہمارے بزرگوں کی عزت نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت نہیں ہے، بس کھانا کھلا دیا، اتنا ہی کر دیا۔ میرے بھائیو اتنا کرنا کافی نہیں ہے۔ ایک آدمی نے خانہ کعبہ کے اندر ایک اپنے ماں کو اپنے اوپر سوار کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرایا، اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد غالباً حضرت عمر فاروق سے پوچھا اے عمر فاروق کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ کیا میں نے اپنے ماں کا حق پورا کر دیا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ نہیں، حضرت عمر فاروق نے کہا کہ نہیں، تم نے اپنے ماں کا حق ادا نہیں کیا ہے، بلکہ تمہاری ماں نے پیدائش کے وقت جو وہ آواز نکالی تھی، آہ کی آواز، جو درد کی وقت جو آواز نکالی تھی، اس آواز کا بھی حق تم نے ادا نہیں کیا ہے۔ ماں باپ کا اتنا حق اسلام بتاتا ہے۔ میرے بھائیو شادی ہونے کے بعد ماں باپ کو لوگ تکلیف دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کر دیا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو جنت اس کے لیے حرام ہے، جنت اس کے لیے حرام ہے۔ جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کو ستانے والا، تکلیف دینے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تتھستو شمبل گرام سوتے سے جاتی ووجتا منگلچارا بہول پاپیتا ووجتا، وہ نبی آئیں گے شمبل گرام کے اندر آئیں گے۔ تتھستو شمبل گرام سوتے سے جاتے ووجتا منگلچارا بہول پاپیتا ووجتا، وہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیں گے، وہ لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے۔ نبی نے بھلائی کی دعوت دی اور نبی نے بتایا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، جنت کنفرم کر لو۔ ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے ساتھ تم غلط طریقے سے پیش مت آنا۔ اور قرآن تو اتنا کہتا ہے اُفٍّ لَهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ قرآن تو اتنا کہتا ہے اگر تیری زندگی میں تیری ماں زندہ ہے، اگر تیری زندگی میں تمہارے باپ زندہ ہے، یا یہ سمجھ لو تمہارے ماں باپ دونوں کے دونوں زندہ ہیں، تو اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑے پیار سے بات کرو، بڑے نرم سے بات کرو۔ اُفٍّ لَهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم اپنے ماں باپ کی باتوں کو اف تک بھی نہ کہو، ولا تنہرہما، اور نہ تم اپنے ماں باپ سے تم جھڑک کر کے باتیں کیا کرو۔ وقل لہما قولا کریما، اور جب بھی تم اپنے ماں باپ سے باتیں کیا کرو بڑے پیار سے، بڑے نرم سے اپنے ماں باپ سے باتیں کیا کرو۔ اور اتنا ہی نہیں، نماز پڑھو، عبادت کرو یا کہیں بھی رہو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ، اے رب العالمین، جس طریقے سے میرے ماں باپ نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا، اے اللہ میں کھانا نہیں کھا پاتا تھا، میرے ماں باپ نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیشاب کر کے اپنے جسم کو صاف نہیں کر پاتا تھا، اللہ میرے ماں باپ نے مجھے صاف ستھرا کیا، مجھے چلنا سکھایا، مجھے کھلانا سکھایا، مجھے کپڑے پہننا سکھایا، مجھے ہر طریقے سے میرے ماں باپ نے میرے اوپر رحم کیا ہے۔ اے اللہ بڑھاپے کی عمر میں میرے ماں باپ کے اوپر تو رحم کر، دنیا میں اگر نہیں ہے قبر میں ہے تب بھی تم اپنے ماں باپ کے لیے رحم کی دعا مانگا کرو۔
نمازی نہیں ہے تو دعا کہاں سے مانگیں گے؟ آج دعا ہی نہیں، آج بس دولت کے چکر میں لگا ہوا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ دوسرا ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو تکلیف دے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے پر کنفرم کر دیا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے ماں باپ کو تکلیف مت دینا۔ بیوی آ جانے کے بعد جورو کا غلام مت بن جانا، بیوی کا حق ہے، لیکن یہ نہیں اگر بیوی اگر غلط ہے، میرے بھائیو اگر ماں باپ بول دے بیوی کو طلاق دے دو تو طلاق دے دو، اتنا اسلام نے اس کا مقام دیا ہے۔ لیکن آج گنگا الٹی بہہ رہی ہے، بیوی کہ تمہارے ماں کے ساتھ نہیں رہیں گے، اچھا تو ٹھیک ہے، کسی بہانے سے ماں ہی کو الگ کر دیا۔ آج ماں کو اپنے ساتھ رکھنے کا حکم ہے، لیکن ماں کو الگ کیا جا رہا غیروں کی طرح۔ آج غیر مسلموں کا طریقہ دیکھ کے اولڈ ہاؤس کھول دیا گیا ہے، بوڑھے ہو گئے تو اولڈ ہاؤس میں پہنچا دیا، اب تمہارا کیا کام ہے، تم صرف ڈسٹرب کرتے ہو، جاؤ اولڈ ہاؤس میں پھینک دیا، کیسے کھا رہے ہو، مر رہے ہو، جی رہے ہو، کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو اسلام یہ تمہیں سکھاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جب زندگی میں سب سے زیادہ جب تمہاری ضرورت ہو، وہ بڑھاپے کی عمر میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو۔ اگر جنت کنفرم کرنا چاہتے ہو تو یہ قرآن تم سے کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب آگے آئیے، پھر فرمایا اللہ کے نبی یہ تو مجھے پتا چل گیا سب سے بڑا پاپ شرک ہے، اس کے بعد ایوزم، اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ اچھا آپ نے فرمایا اس کے بعد گناہ یہ ہے ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تم قتل کر دو، اپنے بچوں کو رحم مادر میں مار دو، اپنے بچوں کو مار دو اور بچے دانی کو ڈاکٹر کے ذریعے سے نکلوا دو، ہم دو اور ہمارے دو کے نعرے لگانے لگو اور دو بچے رکھ کر کے بس اب اس سے زیادہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، کون کھلائے گا کون پلائے گا، ہم ان بچوں کی پرورش نہیں کر پائیں گے، یہ بھی پاپ انسان کر گزرتا ہے۔ آج بہت سے مسلمان ہیں جو ان راستوں کے اوپر چل نکلا ہے، 2-4 بچے ہوئے، بچہ دانی کو ختم کر دیا، رحم مادر سے بچہ دانی کو نکلوا دیا، ڈاکٹر کے ذریعے سے بچے دانی کو ختم کروا دیا، دوا کے ذریعے سے بچے دانی کو ختم کروا دیا اور کہتا ہم دو ہمارے دو، اب اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، آئی میرے بندو تم اپنے بچوں کو کھلانے اور پلانے کے ڈر کی وجہ سے قتل مت کرو، اپنے بچوں کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے کہ آدمی اپنے بچے کو مار ڈالے۔ ارے کفار مکہ یا زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ تو اتنا کیا کرتے تھے کہ دنیا میں آنے کے بعد بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، بچیوں کو زمین کے اندر زندہ گاڑ دیا کرتے تھے۔ تم تو زمانہ جاہلیت سے بھی زیادہ ڈینجر ہو، اس بچے نے تو دنیا بھی نہیں دیکھا ہے، رحم مادر میں بھی بچہ ہی ہے، تم نے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتہ کر لیا کہ بچی ہے، اب اس کو تم نے ختم کروا دیا، اس کو تم نے مار ڈالا۔ میرے بھائیو اتنا بڑا پاپ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شرک کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ یہی ہے ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، کہ تم اپنے بچے کو اس وجہ سے مار دو کہ وہ بچہ تیرے ساتھ کھائے گا، وہ بچہ تیرے ساتھ رہے گا، اس بچے کی پرورش تمہیں کرنی ہوگی۔ آج آپ کے یہاں ہو رہا ہے کہ نہیں یہ کام؟ کتنی عورتیں کر رہی ہیں؟ بہت سی عورت ایسی ہوتی شادی ہوتی ابھی ہم کو بچہ نہیں چاہیے، تو نہیں چاہیے تو شادی کیوں کیا؟ ابھی ہم کو بچہ نہیں چاہیے، ابھی ہم انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں، ابھی ہم کو بچہ نہیں چاہیے۔ اگر تمہاری ماں نے یہی کام کیا ہوتا تو تم دنیا میں آتی۔ ہم کو بچہ نہیں چاہیے اور دوائی کھا کھا کر کے اپنے اس رحم مادر کو اور اس بچے دانی کو وہ کمزور کر لیتی ہے۔ میرے بھائیو کیوں؟ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ بچے پیدا ہو جائیں گے تو ہماری زندگی کے اندر سکھ چلا جائے گا اور دکھ آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کا بن بیٹھا ہے۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنے بچے کو کھلانے اور پلانے کے ڈر کی وجہ سے قتل مت کرو۔ میرے بھائیو آج سماج کے اندر یہ گندگیاں پھیل رہی ہے۔ اب آئیے یہ دوسرا گناہ یہ تیسرا گناہ ہو گیا، پہلا شرک، دوسرا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اگر نہیں کرتا تو یہ دوسرا سب سے بڑا گناہ۔ تیسرا اپنے بچوں کو اس وجہ سے قتل کر دیا جائے کہ ہمیں اپنے بچوں کو کھلانا اور پلانا پڑے گا، کھلانا اور پلانا پڑے گا۔ بچے ہیں تو بچے کی تربیت آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔
اور کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ کا بچہ آپ کے لیے رحمت بھی ہے اور آپ کے لیے زحمت بھی ہے۔ آپ کا بچہ کھاتا کیسا ہے؟ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے کوئی مطلب نہیں، اس کو ٹوکو۔ بائیں ہاتھ سے کھائے تو اس کو منع کرو کہ بیٹے بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، یہ شیطان کا کام ہے۔ آپ کا بیٹا کھڑا ہو کر کے کھائے تو بچے سے بولو کہ بیٹا بیٹھ کر کے کھاؤ، یہ کھڑے کھڑے کھانا اسلام کا قانون نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کا فرمان نہیں۔ آپ کا بچہ گالی دے تو بچے کو روکو ٹوکو، کیونکہ کلکم، تم سب کے سب ذمہ دار ہو، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کسی سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ 1 2 4 10 جتنے بھی بچے ہیں، بچوں کی تربیت کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ محمد رسول اللہ نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی ہے، کیسی تربیت کی ہے، غور کرو۔ او کچنا کے لوگوں، پورنیا کے لوگوں، محمد رسول اللہ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کی کیسی تربیت کی ہے۔ حضرت فاطمہ کی زندگی کو دیکھو، حضرت فاطمہ کو دیکھو، آخری وقت ہے، مرنے کے قریب میں ہے۔ حضرت فاطمہ اپنے شوہر حضرت علی سے کہہ رہی ہیں، آئی شوہر میرے، آئی میرے شوہر حضرت علی، سنو جب میں انتقال کر جاؤں تو رات کی تاریکی میں مجھے دفن کرنا، دن کے اجالے میں دفن نہ کرنا۔ کہا کیوں؟ آئی بی بی فاطمہ کیوں ایسا کہہ رہی ہو؟ رات کی تاریکی میں کیوں دفن کرنے کی باتیں کر رہی ہو؟ دن کے اجالے میں کیوں نہیں دفن کی باتیں کہہ رہی ہو؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے، آئی میرے شوہر، اس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں، دن کے اجالے میں تم مجھے دفن کرنے کے لیے لے جاؤ گے، اگر کہیں کسی مرد کی نظر میرے جسم کے پر پڑ گئی اور کہیں وہ آدمی اگر کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا تو کل قیامت کے دن میں رب العالمین کو کون سا چہرہ دکھاؤں گا؟ اس وجہ سے میرے شوہر رات کی تاریکی میں دفن کرنا، یہ تربیت دی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کو۔